बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो है सेक्टर है, इसके साथ मुंसलिक छोटे छोटे भी बहुत सारे जो है बिज़नेस जो है वो रेलिवेंट हैं। आज हम बात करेंगे शहद की मक्खियाँ पालकर आप बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं। शहद की मक्खियों से आप अपनी ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं, इसको बेचकर आप बेहतरीन मुनाफा भी कमा सकते हैं और आपकी जो ज़राअत है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ जो माहिरीन मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब, आपका ताल्लुक नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी से, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आप माहिर ग़िज़ायात हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे दोस्त हैं तीसरे मोहम्मद आबिद साहब, ये फार्म होल्डर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करूँगा, जिस तरह मैंने कहा कि ज़राअत बड़ा वसी एक शोबा है पाकिस्तान में और इससे बेशुमार कारोबार मुंसलिक हैं। उनमें एक शहद की मक्खियाँ पालकर बेहतरीन रोज़गार भी कमाया जा सकता है, अपनी ज़रूरत भी पूरी की जा सकती है। इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या समझते हैं? सर, बड़ी अच्छी आपने बात की कि अब तक हम मक्खियों को सिर्फ एक चीज़ से जानते हैं कि हमें शहद मिलता है, मगर शहद के अलावा उसमें से और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें उसमें से पोलन मिल सकता है, उसमें रॉयल जेली मिल सकती है, उसमें से आपको वैक्स मिल सकती है। ये तो एक फ़ायदा है अगर आप बिज़नेस करेंगे, और बहुत सारे कम पैसों से ये बिज़नेस शुरू हो जाता है। जो दूसरा फ़ायदा जो आम लोगों को नहीं पता वो ये है कि हमारी एग्रीकल्चर की पैदावार बढ़ सकती है। अच्छा, बढ़ सकती है? बढ़ सकती है, क्योंकि लोग जहाँ तो पे ये समझते हैं कि शायद भी काश्तकारी इससे मुतासर ना हो। ना, इससे जो है ना 1.5 से 2 गुना और कई फसलों में 100 टाइम्स आपको। उसकी क्या खास वजह है, क्यों बढ़ सकती है पैदावार में? शहद पालने से, मक्खियाँ पालने से पैदावार में इजाफा क्या वजह है? क्या आप समझते हैं कोई ऐसी खास चीज़ है जिसकी वजह से पैदावार बढ़ती है? उसमें ये होता है कि ये अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को हमारे लिए ऐसे पैदा किया कि ये हमारे लिए एक तो शिफा है, जो आप शहद प्रोड्यूस करेंगे, एग्रीकल्चर में भी हमारे लिए इसका फ़ायदा है। कहते हैं कि दुनिया में जो खूबसूरती है ना, वो इन शहद की मक्खियों की वजह से है। ठीक है। ये खूबसूरती नेचर में कैसे आती है? क्योंकि शहद की मक्खी का काम है कि एक फूल पे जाती है, वहाँ पे रस चूसती है, तो उसमें जरदाने जो मेल पार्ट होते हैं फूल के, वो उसके जिस्म के साथ लग जाते हैं। जब दूसरे फूल पे जाते हैं तो वो मेल पार्ट जो है वहाँ पे जो फीमेल पार्ट है उसके साथ चिपक जाता है। अच्छा, ठीक है ना? ये काम करती है पोलिनेशन का। अब जब पोलिनेशन हो जाती है, जो कुदरत ने कुछ ऐसे जरदाने होते हैं, 65% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, वो इसकी मरहून मिन्नत हैं। अच्छा, अगर ये नहीं होगी तो हमारी पैदावार कम हो जाएगी। तो आप ये पैदावार में इजाफा पोलिनेशन की वजह से बता रहे हैं? पोलिनेशन की वजह से बता रहे हैं, क्योंकि पोलिनेशन नहीं होती, हम स्प्रे ज़्यादा करते हैं, ये मक्खियाँ मार दी हमने, नेचर कुदरत ये ने। बड़ी अहम बात है कि स्प्रे से तो फिर शहद की मक्खियाँ भी मर जाती हैं। शहद की मक्खियाँ मर जाती हैं। कुदरत ने हमारे लिए, अब दुनिया में शहद की मक्खी सिर्फ एक है, इसी तरह की 20,000 किस्म की मक्खियाँ हैं जो हमारे लिए काम करती हैं, इंसानों के लिए काम करती हैं, शहद की मक्खी के अलावा। शहद की मक्खी के अलावा। ठीक है। मगर हम उनको जिसको किसान दोस्त कीड़े भी कहते हैं लोग, किसान दोस्त कीड़े, कीड़ों के अंदर भी वो शामिल हैं। ठीक है। किसान दोस्त कीड़े, मगर हम लोग आमतौर पर किसान उन बेचारों का ख्याल नहीं करते, जहरीला केमिकल से उसको मार जहरीले केमिकल से मार देते हैं। तो उसको देखना चाहिए, क्योंकि जब फूलों का वक्त हो किसी भी फसल के ऊपर, उस वक्त कोशिश किया करें कि स्प्रे कम से कम हो, ताकि ये मक्खियाँ अपना काम करें, उससे आपकी पैदावार बढ़ेगी और आप जो है ना मुनाफा भी कमाएंगे। अगर ये नहीं होगा, आप स्प्रे कर देंगे, स्प्रे करने से फूल के ऊपर पानी पड़ता है, जहर भी पड़ती है, फूल वैसे भी गिर जाते हैं, बिल्कुल फूल नहीं रहते, पैदावार में यकीन पैदावार में फूल ना होने की वजह से। शहबाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जिस तरह हमारे मज़हब में भी है कि शिफा है, शिफा ही शिफा है शहद, और ये भी कहते हैं कि जो शहद है मीठ, इसके अलावा हर मीठी चीज़ जहर है, तो इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में बताएं। और फिर इन्होंने जिस तरह कहा कि भाई हम इससे बेहतरीन पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, तो ज़रा बताएं कि ग़िज़ाइयत के क्या फ़ायदे हैं और हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आज का ये जो टॉपिक है ये यकीनन बहुत फ़ायदेमंद डिस्कशन है।
جس طرح سے آپ نے بات کر دی کہ شہد کی مکھیوں کا تو قرآن پاک کے اندر ایک پوری سورہ اس کے نام کے سورہ نحل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ جس کا مفہوم تھوڑا سا یہ ہے کہ میں نے شہد کی مکھیوں کو سمجھایا کہ وہ پہاڑوں پہ، چٹانوں پہ اور پھر شہروں کے اندر اپنے گھر ڈھونڈے، اور پھر وہ ان کے جسم سے مختلف طرح کے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ مادہ نکلتے ہیں، اور عقل حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی کہ شہد جو ہے اس کے دو ہم اگر پرسپیکٹیو لیں تو وہ بہتر ہوں گے، ایک ہم اس کو فوڈ کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایز اے میڈیسن بھی ہے کہ اس کے اندر جیسے آپ نے بات کی کہ بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر۔ اس میں سب سے ضروری بات جو میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کی جو مٹھاس ہے، ہم چینی سے بھی مٹھاس لیتے ہیں اور اس کے اندر بھی مٹھاس ہے، لیکن اس کے اندر جو مٹھاس ہے وہ ہمارے جسم کے ساتھ مطابقت رکھنے والی مٹھاس ہے۔ اب شوگر کا خدشہ نہیں ہے۔ ایک بڑی عام ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو سفید چینی ہم کھاتے ہیں، ریفائنڈ شوگر جسے ہم کہتے ہیں، یہ بالکل ایمپٹی کیلریز اس کو ہم کہتے ہیں، یہ بالکل سفید زہر ہے، پوائزن ہے، وائٹ پوائزن ہے۔ بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، ایسے بالکل ایسے۔ تو اس میں سے اگر ہم شہد کی طرف آئیں تو شہد کے اندر جو مٹھاس کا لیول ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ اس میں قدرتی طور پر ایک جو مٹھاس پیدا کرنے والے دو بڑے کمپوننٹ ہوتے ہیں، فرکٹوز اور گلوکوز، اور اس میں فرکٹوز کا لیول زیادہ ہوتا ہے شہد کے اندر۔ اچھا، جس فرکٹوز کی وجہ سے جو ہمارے جسم میں جب جاتی ہے تو اس سے ڈائبٹیز کے ہونے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ اس شہد کو استعمال کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو زیادہ انجوائے کر پاتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کے اندر جو سفید چینی کھانے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں ایک اور صحت کے حوالے سے کہ کولیسٹرول آج کل ایک بڑا امپورٹنٹ بڑا مسئلہ ہے کہ اوبیسٹی ہے، اوبیسٹی کی وجہ سے پھر ہارٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے شہد کے اندر ایسے کچھ خاص طرح کے کمپوننٹس رکھے ہوئے ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی اس طرح سے ہیں کہ وہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اچھا، موٹاپے کے لیے بھی لوگ بڑا استعمال کرتے ہیں، اس پہ کیا اس کے اثرات ہیں وہ ذرا بتائیں۔ ہاں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جب ہم وائٹ شوگر استعمال کرتے ہیں جسے ریفائنڈ شوگر ہم کہتے ہیں، وہ جب ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے تو ہمارا باڈی کا ایک نظام ہے، ایک ہارمون جسے انسولین ہم کہتے ہیں، وہ انسولین فوری طور پہ یہ چاہتا ہے کہ اس شوگر کو کسی طرح سے جسم میں ٹھکانے لگا دیا جائے، اس کا استعمال کر دیا جائے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کی بجائے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے کسی دوسری چیز کے اندر۔ اب وہ جو کنورٹ ہوتی ہے نا، تو سب سے آسان طریقہ باڈی میں کنورٹ ہونے کا وہ فیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ شوگر ہماری فیٹ میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ فیٹ جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جمنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے موٹاپے کا عنصر پیدا ہوتا ہے، اور موٹاپے سے پھر دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر کی بیماریاں، یہ ساری چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن شہد کے اندر اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں قدرتی طور پر فرکٹوز پایا جاتا ہے، اور وہ فرکٹوز ہمارے سیل میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہمارا باڈی اس سے صحت کا فائدہ ہے، فائدہ اس سے۔ عابد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نوجوان اور پڑھے لکھے کاشتکار ہیں، کاشتکاری کے ساتھ آپ کو اس کا کیا شوق آیا کہ ایک دم، کیونکہ بڑے کم کاشتکار ہیں جو شہد کی مکھیاں پال کے روزگار لے رہے ہیں، یا مجھے نہیں پتا آپ کتنا کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے، آج بتائیں گے ہمارے کاشتکار بھائیوں کو، لیکن آپ کو ایک دم یہ کیسے مقصد ہے سوچ آئی کہ کاشتکاری کے ساتھ مکھیاں بھی پالی جائیں اور اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے؟ تھینک یو ویری مچ سر۔ اصل میں کاشتکاری سے منسلک تھا، تو اس میں پولینیشن کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ایک بڑا عنصر ہے جس سے جو ہے فصل کی پیداوار کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو میرا آم کا باغ ہے، آم میں لوگ پہلے پریکٹسز کرتے تھے، وہ جانوروں کی اوجری وغیرہ لا کے ادھر رکھ دی جس پہ مکھیاں آئیں گی، عام جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کو لوگ ایز اے پولینیٹر یوز کرتے تھے کہ ایک سے دوسری جگہ جائیں گی اور سارا۔ لیکن ان کا وہ جسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ اوجری رکھی ہوئی ہے وہیں پہ وہ رہتی ہیں، اگلی جگہ موو نہیں کرتی اتنا زیادہ نا۔ تو مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ شہد کی مکھیاں، چونکہ میں نے اسٹڈی کیا تھوڑا سا کہ ایک مکھی ایک قطرہ شہد کلیکٹ کرنے کے لیے 2000 پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے۔ اچھا، تو اس سے مجھے یہ آیا کہ ہم جو وہ ایز اے پولینیٹر یوز کرتے ہیں جس سے اسمیل بھی پھیلتی ہے باغ میں سارا، تو ہم شہد کی مکھیوں کو نیچرل پولینیٹر کے طور اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کا فائدہ ہے آپ کو۔
تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہمیں شہد بھی کلیکٹ ہوگا, دوسرا ہماری فصلات کو فائدہ ہوگا, پیداوار زیادہ بڑھے گی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے شہد کی مکھیاں پالنا سٹارٹ کی. تو اس میں تو پھر آپ کی پیداوار میں آپ کو کوئی کمی یا اضافہ نظر آیا؟ جی الحمدللہ اچھا خاصا, مطلب 1.5 سے 2 گنا. آپ جو میری پیداوار کبھی وہ ایک سال پھل اٹھاتا تھا, ایک سال نہیں اٹھاتا تھا, اس میں کافی کمی آئی کہ ایک پودا نے پھل اٹھایا اور دوسرے میں نہیں ہے. تو وہ پولینیٹر کے طور پہ جب یہ پھولوں پہ بیٹھتی ہیں تو اس سے اور زیادہ دوسرے جنہوں نے کم پھل اٹھانا ہوتا ہے اس کو میل فیمیل آپس میں کراس ہو کے پیداوار میں اضافہ ہوا کافی زیادہ. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر شہد جب آیا تو اس سے بھی بہت خوشی ہوئی کہ یہ تو ڈبل فائدہ ہو رہا ہے سارا نا. اچھا, وہ کتنی پیداوار لے لیتے ہیں, اس سے منافع بھی کوئی ہوتا ہے آپ کو؟ آپ اپنے ضرورت پوری کرتے ہیں یا اس کو مارکیٹ میں سیل بھی کرتے ہیں؟ جی سر, ضرورت کے لیے تو 5-10 کلو مور دین انف ہے ایک گھر کے لیے شہد. جتنا ہم کھاتے ہیں, ویسے ہماری قوم بہت کم شہد کھاتی ہے. اگر ہم اپنی شہد کھانے کی پیداوار کو بڑھا دیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچت ہو سکتی ہے ہماری. اس میں سر 2 طرح کی فارمنگ ہو رہی ہے. ایک تو روایتی ڈبوں میں جو موسٹلی لوگ کر رہے ہیں, جسے ایک سنگل سٹوری ہوتا ہے, اسی کے اندر فریم بھی ہوتا ہے جس میں ملکہ مکھی نے انڈے بھی دینے ہوتے ہیں اور اسی میں شہد کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس سے اگر ہم دیکھیں تو ایک دفعہ سے ہم 5 سے 7 کلو شہد ایک ڈبے سے نکال لیتے ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ آتا ہے سر کہ ملکہ مکھی نے اسی چھتے کے اوپر بچے بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی کے اوپر والے حصے پہ وہ شہد کلیکٹ کرتی ہے. تو جب ہم اسے اٹھا کے ہنی ایکسٹریکٹر کے اندر مشین کے اندر ڈال کے ہنی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پاپولیشن ہے لارویز وہ بھی نکل آتے ہیں اس میں بچے نا. ایک تو ان کی پاپولیشن ضائع ہوتی ہے, دوسرا جو ہے شہد کی کوالٹی خراب ہوتی ہے اس سے نا. اچھا, اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے. ہاں جی, اور انڈے بچے بھی خراب ہوتے ہیں. بچے بھی, ان کی جو پاپولیشن جنہوں نے آگے ہمارے لیے کام کرنا تھا, مکھیوں نے شہد بنانا تھا, وہ بھی خراب ہوتی تو ہے. آپ کون سی ٹیکنالوجی کس طرح آپ پال رہے ہیں مکھیاں؟ ہم سر یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ سنگل جو آپ کہہ رہے ہیں, جی سر, تو آپ نے کیا طریقہ کار اپنایا؟ ہم نے طریقہ کار یہ اپنایا کہ ہم نے ان کو پاپولیشن کے لیے ملکہ مکھی کو ایک سٹوری دے دی جو پہلی ہے, اور ہم نے ڈبل اور ٹرپل سٹوری انٹروڈیوس کرائی. اچھا, ٹرپل سٹوری ہے. ہاں یہ سنگل سٹوری تھا. یہ سنگل سٹوری ہے جس میں ایک ہی جگہ ان کے پاس بچے دینے کے لیے بھی شہد کلیکٹ کرنے یہ کے لیے. جو آپ بتا رہے ہیں, آپ تو پڑھے لکھے ہیں, آپ شاید کر سکیں, عام کسان کر سکتا ہے, آسانی ہے, مشکل ہے اس کے لیے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں, ٹیکنالوجی کو بھی جانتے ہیں, عام کسان جو اس چیز کو نہیں سمجھتا تو وہ کیسے؟ آپ کیونکہ یہ ہے کہ بھی ہم نے نواز شریف یونیورسٹی ملتان نے یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ فارمر کو ٹریننگ ہم دے رہے ہیں. اچھا, آپ ٹریننگ دے رہے ہیں؟ ہاں جی, ہم فارمر کو ٹریننگ دے رہے ہیں. ہم ان کو باکس بھی, کیونکہ یہ ڈیزائن ہماری یونیورسٹی کا کیا ہوا ہے, یو ایس اے کے کچھ سائنٹسٹ تھے, ان کے ساتھ مل کے NARC کے سائنٹسٹ, بہت سارا ہم نے ڈسکشن کر کے ایک ڈیزائن بنایا ہے جو اس ایریے کے لیے سوٹیبل ہے. اچھا, کیونکہ یہاں گرم علاقہ ہے, گرمی جب ہوتی ہے تو ویکس پگھل جاتی ہے, تو اس چیز کے لیے ہم نے اس کو وینٹیلیٹڈ جو ہے نا ایک خاص باکس بنایا ہے. ویسے عام روٹین میں گرمی میں تو مکھی نہیں رہ سکتی. مکھی نہیں رہ سکتی, ٹمپریچر 45 سے اوپر 40 سے اوپر چلا جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پروگرام کے تحت ہم نے وہ ڈیزائن کیا, اور ہم اس سال ہم نے سندھ اور پنجاب کے فارمر کو آلریڈی ٹریننگ دی ہے, اور ان کو ہم شہد کی مکھیوں کے باکس اسپیشلائزڈ جو ہم نے بنائے ہیں ٹرپل سٹوری. نہیں, یہ جو آپ نے سندھ اور پنجاب کے کسانوں کی بات کر رہے ہیں, یہ کس قسم کے فارمر ہیں؟ مقصد ہے یہ صرف جس طرح یہ عابد صاحب بتا رہے ہیں کہ مینگو کر سکتے ہیں, یا عام فصلوں میں بھی؟ عام فصلوں میں بھی کریں گے, کیونکہ سٹارٹ ابھی, کیونکہ یہ بہار مینگو کے سیزن سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو لوگ کمرشل فارمنگ جو کر رہے ہیں وہ کراپ پروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور پھر ہانی پروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, دونوں سے ان کے لیے بینیفٹ ہیں. یہ آم میں جائیں گے, آم کے بعد جیسے ان کی پولینیشن ہو جائے گی اس کو شفٹ کر دیا جائے گا, کنو میں چلے جائیں گے, کنو کے بعد جو ہے نا آگے بیری آ جائے گی, یا کوئی فصلیں آ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ راؤنڈ ایئر چلتا رہے گا, ان باکسز کو جہاں پہ پھول موجود ہوں گے ان کو شفٹ کیا جائے گا. تو اس انداز سے ان کو شہد بھی ملتا رہے گا, فارمر کو ٹریننگ بھی ملتی رہے گی. یونیورسٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, تمام فارمرز کو جو لوگ یہ باکس بنوا رہے ہیں, اور ان کو سپورٹ کر کے اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں, جو ایک ہم نے ایک اسٹوڈنٹس کی ایک کنسلٹنسی بنائی ہوئی ہے, وہ اسٹوڈنٹ فارمر کو جا کے ٹرین کرتا ہے. وہاں پہ ان کو جو پرابلمز آتے ہیں وہ ان کا حل کرتے ہیں. اگر ان کو وہ حل نہیں ہو رہا ہے تو وہ پھر یونیورسٹی رابطہ. ڈاکٹر صاحب, یہ جس طرح عام چھوٹا کسان ہے, اس کے پاس کنو کا باغ نہیں ہے, وہ کیسے شفٹ کرے گا؟ ایک بندے کی کاشتکاری ہے شوج آباد یا مظفر گڑھ, تو وہ کیسے شفٹ کرے گا؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ جو اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی دے رہے ہیں یہ ان کا کام ہے. اچھا, یہ وہ خود کریں گے؟ وہ خود کریں گے, کیونکہ فارمر ہر بندہ ایک باکس کو اٹھا کے کہاں لے کے پھرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر گروپ بنا لیتے ہیں, جہاں پہ یہ گروپ ہے 5 فارمر ہیں, 8 فارمر ہیں,
उनके बॉक्सेस हम एक जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे फ्लोरा होगा। वो आपको पता होगा, हाँ जी, आप वो सर्च हमें पता करेंगे है, किस हम वक्त सर्च कहाँ करेंगे बेहतरीन और कहाँ पे मौजूद टाइम है। हाँ जी, तो इसलिए हम इस और फिर जब वापस हाँ सीजन वही आमों का आएगा जो जहाँ वापस पे आ उन, जाएगा। हाँ, उनकी जब ज़रूरत है फूलों पे तो वो वापस आ जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इसमें स्टूडेंट की लर्निंग भी हो रही है, फार्मर को शहद का और पोलिनेशन का दोनों का बेनिफिट भी मिल रहा है और एजुकेशन भी हो रही है और ज़र मुबादला भी हम कमाएंगे। शहबाज साहब आप बताएं, जिस तरह ने बड़ी अच्छी बात की कि ये तो बड़ा अच्छा इन्होंने एक डिज़ाइन बना के दे दिया है और छोटा किसान भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, तो ये तो बड़ा आसान है और आम किसान भी इनके साथ रब्ता करके बेहतर आमदनी ले सकता है, अपनी जो पैदावार इन्होंने कहा वो भी बढ़ा सकता है। तो इसमें और क्या खूबी है जो किसान को अट्रैक्ट करे और किसान इस तरफ आए? कि जैसे अब वक्त बदलता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है और लोग अपनी हेल्थ के मतलब बड़े कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो हमारी मार्केट के अंदर बड़ा पोटेंशियल है कि हम इस शहद के बिज़नेस में आके तो लोगों की आगाही जैसे बढ़ गई तो हम शुगर से इसको रिप्लेस करेंगे हनी के साथ। तो इसमें जो है वो हनी स्वीटनेस के साथ साथ बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस का, उसके बाद विटामिन सी इसके अंदर मौजूद होता है, इस तरह से बहुत सारे मिनरल हैं, आयरन इसके अंदर मौजूद है, फास्फोरस इसके अंदर मौजूद है, जिंक इसके अंदर मौजूद है। आप तो समझते हैं कि ये मुकम्मल ग़िज़ा है? एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अच्छा। आप जो है वो एक शहद सिर्फ मिठास नहीं देता बल्कि आपके जिस्म को और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो देता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं इनके ऐड करना चाहूँगा, सिर्फ शहद नहीं है, आप पोलन उसका इकट्ठा करते हैं जी, पोलन सुपर फूड है। उसके क्या किस काम? हाँ, वो पोलन जो है ना वो मल्टीविटामिन की आप गोलियां खाते हैं ना, आप वो पोलन एक चम्मच डेली खा लिया करें तो आपको किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें लोगों को अवेयर, यहाँ लोगों को नहीं पता ना, वही है ना कि वो भी बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं। हाँ, ये भी जो है ना उस शहद की मक्खियों से हासिल किया जाता है। इसी तरह रॉयल जेली है, वो बड़ा कीमती होता है, वो 70-80 हज़ार रुपए का 1 किलो बिकता है, ठीक है ना, इतना कॉस्टली होता है, वो भी हम ले सकते हैं वहाँ से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बाय प्रोडक्ट पे आपकी बात करते हैं, लेकिन ग़िज़ाई अहमियत जो बता रहे थे शहबाज साहब, आप ज़रा बताएं। उसमें मैं जैसे बता रहा था आपको कि ये तो शहद की मक्खियों के अंदर से ना मुख्तलिफ जैसे चीज़ें हम ले सकते हैं, तो विटामिन का ये बड़ा अच्छा सोर्स है। उसके बाद जो मिनरल्स हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं ये उनका बड़ा अच्छा सोर्स है। और आजकल की जो जंक फूड का एक जो सिस्टम है, हम फास्ट फूड के ऊपर हैं, तो हमारी बुनियादी जो ज़रूरत विटामिन और मिनरल्स की है जो पूरी नहीं हो पाती, तो उसके लिए जो है कि हम मिठास के साथ साथ इन चीज़ों को भी पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी थोड़ा सा बताया था कि ये कुदरती तौर पर ये एंटीसेप्टिक या आप ये कह सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल है। अच्छा, कि इसके अंदर अल्लाह की ज़ात ने एक ऐसा मक्खी के अंदर निज़ाम रखा हुआ है कि वो उसके अंदर ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर दी है कि वो शायद तो ख़राब नहीं होता, वही जो प्रॉपर्टी जो शायद को ख़राब नहीं होने देती वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे ग्रो भी नहीं करने देती। मॉइस्चर लेवल इसका इतना ज़्यादा कम हो जाता है तो कोई भी माइक्रोब उसमें ग्रो नहीं कर पाता। इसी तरह से जब हम उसको खाते हैं तो जो मुख्तलिफ रिसर्चेज ये शो करती हैं कि कफ़िंग के लिए हम मुख्तलिफ साल्ट इस्तेमाल करते हैं, खांसी के शरबत इस्तेमाल करते हैं, उसका ये बड़ा अच्छा अल्टरनेट है कि आप इसको गर्म पानी के अंदर शहद को मिला के आप पिएँ तो इसके से गले की जो कम्फर्टनेस है, एंटी माइक्रोबियल जो इफेक्ट है वो मुख्तलिफ जो कफिंग सीरम है उससे ज़्यादा है। अच्छा, उससे ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं है और फिर मार्केट के अंदर जो लोग मैल प्रैक्टिसेस करते हैं उसकी वजह से हनी को कंज्यूम करने का जो रुझान है हमारे लोगों में वो थोड़ा कम है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, आपके पास मैं आता हूँ। आबिद साहब आप बताएं, एक किसान, नया किसान है जो आपकी बात सुन के इस तरफ आना चाहता है, वो अपने घर में छोटे लेवल पर कैसे शुरू कर सकता है और कौन सा मौसम है जिस मौसम से वो स्टार्ट ले, और ये मक्खियाँ कहाँ से दस्तयाब होंगी, कहाँ से वो ले, और तरीक़ाकार क्या है, ये ज़रा बताएं ताकि हमारे किसान जो बैठे हुए हैं आज प्रोग्राम सुन रहे हैं, यकीनन ये एक बड़ी अहम चीज़ है और हमें हर किसान को थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डालना चाहिए। जी बिल्कुल सर, अभी तक अगर मैं इसके पोटेंशियल की बात करूं तो जो हमारी फसलात ही हैं सिर्फ उनसे हम 10 लाख डब्बे शहद कलेक्ट कर सकते हैं। 10 लाख डब्बे 10 लाख डब्बे 10 लाख मतलब डब्बे कितना ये हो गया इसकी टोटल पैदावार आप समझते हैं? सर अगर रवायती डब्बों में देखें तो उसमें 15 से 20 किलो पर ईयर लेते हैं, तो उसे मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन हम अभी तक इससे सिर्फ 3 लाख डब्बे शहद के कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 7 लाख डब्बों की अभी भी गुंजाइश है जो फसलात के ऊपर है। ठीक है। लेकिन ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है बिलियन ट्री का, जब इतने सारे बिलियन ट्री होंगे, उनके ऊपर फूल होंगे,
تو اس کی تو کیپیسٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی نا کہ ہم 10 لاکھ کے بجائے 20-30 لاکھ تک جا سکتے ہیں. یہ بھائی جا سکتی ہے، لیکن عام چھوٹے کسان بتائیں، کیونکہ آپ کسان ہیں اور آپ خود کر چکے ہیں پریکٹیکلی اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، کیا کرے کسان، کب سے شروع کرے اور کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ کسان کو سر منیمم 10 ایک ڈبوں سے سٹارٹ کرنا چاہیے کنونشنل سے پہلے نا. اس میں وہ ایک آدھی سال میں وہ سیکھ جائے گا کہ مکھی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے سارا. اس کے بعد وہ ڈبل اور ٹرپل سٹوری پہ شفٹ ہو. ڈبل اور ٹرپل سٹوری پہ شفٹ ہونے کے لیے اس کی زیادہ کاسٹ نہیں آئے گی. اور آپ نے سوال کیا کہ اس کو سٹارٹ کب کیا جائے، تو اس کے لیے بیسٹ سیزن ہے سر کہ آپ اسے فروری مارچ کے اندر آپ کو بیج بھی، آج کل کا موسم بہتر ہے جی سر، کیونکہ بہار آ جاتی ہے، پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں. دسمبر اور نومبر کے مہینے میں پھول بہت کم ہوتے ہیں جس میں یہ پرابلم ہوتا ہے. جنوری فروری میں اس کی پاپولیشن دوبارہ انکریز ہونے لگ جاتی ہے سرسوں کے پھولوں کی وجہ سے. تو مارچ میں یہ ایزیلی مکھیاں اویلیبل ہوتی ہیں، مارچ سے اسے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. بہار کا شاید 2-3 ہارویسٹ اس کی لی جا سکتی ہیں. اس کے بعد آگے مختلف قسم کی ٹالی کی کر اس کے پھول آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور سب سے جو اہم ہے، جو شہد کی کوالٹی بھی زیادہ ہے اور وہ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ بیری کا شہد ہے. اس کا سیزن آتا ہے اگست، سپتمبر، اکتوبر. جتنے بھی بی کیپر ہیں وہ پچھلا جتنا بھی شہد ہے اس کو اپنا تھرو آؤٹ دا ایئر جو خرچہ ہوتا ہے ان کا فارم چلانے کا، اس کو لیے استعمال کرتے ہیں. اور جو بیری کا شہد ہے وہ ان کے پیور منافع میں آتا ہے. تو ایک بندے کے پاس اگر 100 ڈبے ہوں تو اس کو سالانہ منافع، کنونشنل کی ابھی میں بات کر رہا ہوں، یہ ڈبل اور ٹرپل سٹوری بھی، سالانہ منافع 10 سے 15 لاکھ روپے ان سے آ سکتا ہے، وہ جو ہنی ہے بیری کا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا، بڑے یہ بتا رہے ہیں کہ 10 سے 15 لاکھ روپے پروفٹ تو ہماری جو میجر کراپ ہے ان میں نہیں آتا. اگر یہ ایک آپ کی ایڈیشنل ہی ہے، آپ کی فصل بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہی، تو اس سے تو بڑا فائدہ ہے. اور آپ بتائیں کہ اس کے بائی پروڈکٹ کون سے بنتے ہیں اور کس طرح ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، بہت اچھی بات کی. ایک تو ہمیں جو فائدہ ہوگا ہانی کا وہ تو علیحدہ ہے. ہماری پروڈکشن آئے گی کسی بھی کراپ کی. اب ہم فرض کرو اسپیشلائزڈ کراپ سے، جیسے فاڈر ہے، فاڈر میں لوسن ہے، لوسن کا بیج ہم نہیں بناتے، بنتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری پولینیشن نہیں ہوتی، بیج نہیں بنتا. اب ہم یہاں پہ زرعی یونیورسٹی ملتان میں لوسن کا بیج پروڈیوس کر رہے ہیں ان مکھیوں کی وجہ سے، پولینیشن کی وجہ سے. ہم بجائے کہ ہم امپورٹ کریں وہ بیج، ہم اپنے ملک کا بیج یہاں پہ بنا کے تو ہم لے سکتے ہیں. بہت بڑی انڈسٹری ہے، پیسہ لگا کے ہم باہر سے منگواتے ہیں. ہاں جی. اچھا، یہ اس طرح کے بیج بہت سارے ہیں جس میں ہم کوالٹی جو ہے نا سیڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں. دوسرا ہم اس اور یہ بھی شہد کی بدولت، یہ شہد کی بدولت، شہد ہمیں مل رہا ہے. یہ ایکسٹرا بائی پروڈکٹس کی آپ نے بات کی تو ہم اس میں چل رہے ہیں. تو بہت فائدہ ہے کہ پیسہ بھی کما رہے ہیں اور آپ بھی کما رہے ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے. پھر ابھی جو فروٹ کراپس ہیں اس میں دیکھیں بہت اچھا اس کا رسپانس آتا ہے. ایپل کو لے لیں، مینگو کو لے لیں، سٹرس کو لے لیں، لیمن کو، جس کراپ کو لے لیں، کوالٹی آف فروٹ آپ نے اگر لینی ہے اور نمبر آف فروٹس آپ نے زیادہ لینے ہیں تو آپ کو پولینیشن کرانی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک. باہر کے ملکوں میں لوگ پے کرتے ہیں مکھیوں والوں کو کہ آپ آ کے ہمارے عام ان کو فرض کرو باداموں کے باغ ہیں، پولینیشن کریں، وہ کمرشل کام کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. اس سے ان کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، وہ کچھ پیسے دے دیتے ہیں پولینیشن والوں کو، اپنے ڈبے لے جاتے ہیں، تو اس سے ان کی پیداوار بڑھ جاتی ہے. مکھیوں کے ڈبے سے جو چیزیں اور حاصل ہو سکتی ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں سب سے زیادہ ہنی ہو گیا. ایک تو ہے ویکس، جس سے یہ موم بتیاں وغیرہ بھی بنتی ہیں اور کاسمیٹکس میں ہمارا یوز ہوتا ہے. کام آتا ہے. کاسمیٹکس بہت مہنگا ہے. ہاں جی، بہت مہنگا ہے، اور اس میں آپ اس کو ویکس کو یوز کر سکتے ہیں. نیچرل ویکس جو ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ پولن کی میں نے آپ سے بات کی. پھر پروپولس ہوتا ہے ایک، وہ جو فرنیچر کی پالش وغیرہ کرنے کے لیے کام آتا ہے، جو شائننگ وغیرہ کے لیے کام آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے رائل جیلی جو بہت کاسٹلی ہوتا ہے وہ. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ایکسٹرا ہیں، جو ہنی تو آپ نے جتنا بیچ لیا، یہ اس کے جو چیزیں جو را میٹیریل ہے اس سے آپ کما رہے ہیں. کوئی چیز اس کی یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے بیکار نہیں ہے. اچھا، اس کی کاسٹ بھی نہیں آ رہی، کاسٹ بھی کچھ بھی نہیں آ رہی اس کی. اور اسی کاسٹ میں اب ایک باکس جو ہے آپ کا، وہ تو آپ شاید لے رہے ہیں، یہ تو فری آف کاسٹ ہو گیا، فری آف کاسٹ سارا آ رہا ہے. اور اس سے یہ کہ آپ دیکھ لینا پروفٹ کتنا زیادہ جو ہے نا آپ کو مل رہا ہے. صرف ایک چیز سے نہیں، ملٹیپل چیزوں سے. صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ زہر کا سپرے
وہ دور رکھیں، وہ دور تاکہ مکھیاں مارنا تاکہ مکھیاں مارنا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ نے پہلے بات کی کہ موٹاپے پہ اس کا بڑا اثر ہے۔ موٹاپے میں جو شاید مختلف باتیں کرتے ہیں لوگ، کچھ کہتے ہیں صبح منہ نہار آپ گرم پانی میں پئیں، بہترین طریقہ کیا ہے شہد کے استعمال کا جس سے موٹاپا بھی کم ہو، صحت بہتر ہو، صحت کے لیے مفید کس حوالے سے ہے، کیسے کھایا جائے، کیسے استعمال کیا جائے؟ افتخار صاحب میں تو اس میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر سے چینی کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد شہد کو آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ یوز کریں، وہ اس چائے کے میں جو بھی ہو یوزز سکتا ہے، وہ چائے میں ہو اچھا، سکتا ہے، وہ بریڈ کے اوپر سپریڈ کے طور پہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی اگر آپ نے بیکنگ پروڈکٹس کو کرنا ہے استعمال، اس میں بھی آپ چینی کی جگہ پہ آپ اس کو استعمال کر سکیں، یعنی کہ آپ کے جہاں جہاں پہ چینی کا استعمال ہو رہا ہے اس کو آپ نے ریپلیس یہ موٹاپے شہد کے ختم ساتھ۔ کے جو کنسپٹ ہے صبح والا یہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ اس میں نا جیسے کہ انسانی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں نا تو جتنی بھی سویلائزیشن گزری ہیں، ہر سویلائزیشن کے اندر ہنی کو ایک پرومیننٹ پوزیشن ملی ہے۔ جیسے گریکس تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ گاڈز فوڈ ہے۔ اسی طرح سے جیوش کے نزدیک بھی یہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ فوڈ ہے۔ چائنا میں چائنی سویلائزیشن نبی میں پاک نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حدیث شریف کے اندر اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے، اور اس کے بعد کوئی چیز آگے نہیں رہتی۔ بالکل ایسے۔ تو اس میں ایک چیز جو میں موٹاپے کی طرف ریلیٹ کروں گا، اس میں کچھ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں اینٹی آکسیڈنٹس کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف پروڈکٹس کے اندر ان کا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، اور ہنی کے اندر قدرتی طور پر یہ چیزیں موجود ہیں، اچھا، اور ان اینٹی آکسیڈنٹس کا اتنا سارا فائدہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کے اندر جو ایک ہم استعمال کرتے ہیں بیڈ کولیسٹرول کا ورڈ، اس کو یہ کم کرتے ہیں، اور جو گڈ کولیسٹرول ہے اس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں۔ جب وہ پروموٹ ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ہمارے جسم کے اندر جو فیٹ کی جمع ہونے کا عمل ہے نا وہ رک جاتا ہے۔ اب جو صبح کی جیسے آپ نے بات کی کہ جی گرم پانی جو ہے نا وہ صبح ہمیں پینا چاہیے، اس کے پیچھے کچھ لوگوں کا جو خیال ہے کہ جب انسان 7-8 گھنٹے کی نیند میں میٹابولیکلی جو ہے وہ اپنی سٹیٹ میں نہیں رہتا، وہ پانی سے یا دوسری چیزوں سے تھوڑا سا فار اوے ہوتا ہے، تو اس وقت کچھ ایسے میٹابولائٹس باڈی کے اندر پروڈیوس ہو جاتے ہیں جن کو فلش آف کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو نہار منہ جو ہے وہ پانی پینا چاہیے۔ اسی طرح سے جو لیمن کا استعمال کیا جاتا ہے، ہنی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں سے صرف اور صرف جو کمپاؤنڈز ہمیں اینٹی آکسیڈنٹس لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اینٹی آکسیڈنٹس ہمارے جسم کے اندر جو فیٹ اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کو جا کے کوئنچ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہنی ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہماری صحت پہ بڑے دورست نتائج دیتا ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی کولیسٹرول کی، یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ موٹاپے میں آپ منہ نہار استعمال کرتے ہیں۔ کولیسٹرول کے خاتمے کے لیے کیا عام روٹین میں استعمال کیا جائے یا کوئی اسپیشل کوئی ایسی ہے طریقہ کار استعمال کیا جائے؟ اس میں کولیسٹرول کی اگر ہم بات سمجھ لینا تو 2 طریقے سے ہے۔ ایک ہمارا جسم ہمارے باڈی میں خود ہی بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے نظام رکھا۔ دوسرا وہ ہے جو ہم باہر سے لے رہے ہیں۔ تو اس میں جتنا ہے کہ سب سے اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کہ ہم جو باہر سے کولیسٹرول لے رہے ہیں اس کو بند کریں۔ اب وہ باہر سے کولیسٹرول ہمیں کہاں سے آتا ہے؟ جتنی بھی فیٹ والی چیزیں ہیں جو ہمیں جانوروں کے سورس سے حاصل ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی پلانٹ جو ہے جہاں سے ہم یہ آئل حاصل کرتے ہیں، کسی بھی پلانٹ کے آئل کے اندر کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ یہ ہم جو جانوروں کی چربی کھاتے ہیں گوشت کی صورت میں یا کسی اور صورت کے اندر، وہاں سے ہمیں آتا ہے۔ سب سے پہلا تو چیک یہ ہے کہ ہمیں اس کو اپنی ڈائٹ کے اندر کم کرنا ہے۔ دوسرا اس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے ہمارے مشاغل کیا ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر 2 گھنٹے کی ایکسرسائز کو شامل کرنا ہے۔ جب اس ورزش کو ہم لے کے آئیں گے تو ہماری کیلوریز برن ہوں گی، اور وہ برن کہاں سے آئیں گی؟ وہ اسی فیٹ سے، اسی کولیسٹرول سے برننگ ہوگی۔ تو پھر یہ کولیسٹرول جو ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ہم اسی طرح سے سیڈنٹری لائف کے اندر رہیں گے، ہم کھائیں گے زیادہ، باڈی کی ضرورت سے زیادہ، لیکن اس کو استعمال نہیں کریں گے جسم کے اندر، تو وہ پھر الٹیمیٹلی ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ عابد صاحب، آپ سے میں سوال کروں گا کہ اگر ہمارے کسان آپ پروگرام آپ سن رہے ہیں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو سنگل سٹوری والی آپ بتا رہے تھے اس کا کیا خرچہ ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرپل سٹوری بنا رہے ہیں، اس کا کیا خرچہ ہے، اور اس کا ٹوٹل کاسٹ کتنی آتی ہے، ذرا بتائیں ناظرین کو۔ جی سر، سنگل سٹوری کا جو خرچہ ہے وہ ایسا ہے کہ ہر سیزن میں مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا جو باکس ہے وہ 2000 سے 2500 میں تیار ہو جائے گا، اس کے اندر سارا میٹیریل نا سنگل سٹوری کا، مکھی کے علاوہ۔ اچھا، مکھی کا ریٹ جو ہر سیزن کا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آج کل کے سیزن میں لیں گے آپ کو 8 سے 10 ہزار
کہ 8 سے 10 فریم ملیں گے جو ایک باکس کے لیے ہوں گے. اچھا لیکن جیسے ان کی پاپولیشن اب مارچ اپریل تک بہت زیادہ ہو جائے گی, یہ 6,000 5,000 میں بھی کاسٹ اس کی آ جائے گی. آ جائے گی. اچھا اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیری کے سیزن کو کیپچر کرنے کے لیے اس سیزن سے پہلے لے لیتے ہیں لوگ جو انویسٹر ہوتے ہیں, 100 ڈبے 500 ڈبے جتنے بھی, اور ان کو بیری کا شہد حاصل کرنے کے بعد سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. اس وقت وہ چونکہ انہوں نے مین پرپز حاصل کر لیا کہ بیری کا شہد حاصل کرنا تھا, اور اس کے بعد اکتوبر میں اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں, تو وہ اس ٹائم کافی سستے 3500 اچھا یہ کا بھی سیل آؤٹ ڈبہ کی مل بات جائے. کریں, بڑا اہم سوال ہے میرا. عام جو کسان ہے ہمارا, جس بھی کراپ کا ہو, اس کو سب سے بڑا مسئلہ مارکیٹنگ کا ہوتا ہے. بالکل سر. قیمت کم ملتی ہے, مارکیٹ میں جاؤ تو مہنگی ملتی ہے, شاید بھی مارکیٹ میں بڑا مہنگا ملتا ہے. آپ سے کتنی قیمت آپ وصول کرتے ہیں؟ مناسب قیمت ہے, آپ مطمئن ہیں, کس ریٹ پر آپ سیل کرتے ہیں؟ جی سر, ہماری پروڈکٹ اگر کمرشل لیول پہ ہم سیل کرنا چاہیں, یا اس کی جو مین مارکیٹ ہے وہ پشاور کے اندر ہے, کیونکہ مینلی ابھی تک ادھر ہی لوگ افغانی اور وہ پٹھان لوگ کر رہے ہیں سارے. ہمارے ہاں اس کے فارمنگ بہت کم ہے, لیکن اب رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے اس کا نا. تو اس کی جو وہاں پہ بیری کے شہد کا تھوک کا ریٹ ہے, ایوریج جو ریٹ ہے وہ 80,000 روپے پر من ہے. 80,000 روپے پر من, 2,000 روپے کلو ہو گیا. 2,000 روپے کلو یہ بیری کے شہد کا. باقی جتنے بھی شہد ہیں وہ 25,000 30,000 20,000 روپے من کی رینج میں نا سارے. بیری کا بڑا فرق ہے. ہاں جی سر, کیونکہ وہ ایکسپورٹیبل ہے, ٹوٹلی ایکسپورٹیبل ہے. وہ پاکستان میں یوز نہیں ہوتا. نہیں, پاکستان میں بھی یوز کرتے ہیں لوگ, لیکن وہ کاسٹ زیادہ ہے عام شہد کی نسبت نا اس کی. تو پاکستان میں لوگ زیادہ تر عام شہد ہی یوز کرتے ہیں جو بہار کا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی اہم بات ہے, شاید 2 نمبر بڑا ملتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ کم یوز کرتے ہیں پاکستان میں. اس کم یوز کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں خالص تو ملتا نہیں. 2 نمبر ہے, اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر میں خریدنا چاہتا ہوں مارکیٹ سے, مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ خالص ہے, یہ نکلی ہے, یہ جعلی ہے؟ بہت سارے مارکیٹ میں پھر ہے. جی جی, اور اس کی کیا شناخت ہے, آپ بتائیں اس کے حوالے سے کیسے پہچان؟ بڑا مشکل ہوتا ہے عام بندے کے لیے شناخت کرنا. لیبارٹری میں ٹیسٹ اس کے ہوتے ہیں, ہم اس کو شوگر لیول اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں, مٹھاس اس میں کتنا ہے. اگر 16 سے 18 تک کی اس کی مٹھاس کی رینج ہو, برکس لیول, عام آدمی تو نہیں کر سکتا. عام آدمی نہیں کر سکتا اس کو, یہی میں کہہ رہا ہوں. تو اس کے لیے کوئی فوڈ اتھارٹی کوئی اس طرح میں کوئی کر رہی ہے؟ فوڈ اتھارٹی میں شہباز صاحب بھی بتائیں گے. شہباز صاحب آپ سے میں یہ سوال کروں گا, کیونکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اپنے ڈیزائن پیرامیٹرز کیے ہوئے ہیں. کیونکہ جب ہنی کی تعریف ہم کرتے ہیں نا, ڈیفینیشن سٹینڈرڈز کے اندر دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہنی کے اندر کسی چیز کی کوئی ایڈیشن نہیں ہے, کوئی سویٹنر اس میں ایڈ نہیں ہوگا. تو جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, وہ صرف ہنی ہوگا جو کلیکٹ ہوا ہوگا نیکٹر سے. عام آدمی میں مارکیٹ پھر رہا ہوں, ایک تو ہوتے ہیں سٹور پہ پڑے ہیں, وہ امپورٹڈ بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں. جیسے میں افتخار صاحب اس میں بتاتا ہوں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ اس کو بہت مشکل ہے کہ ہم ایک لیول کے اوپر. کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کو فریج کے اندر ریفریجریٹ کریں آپ تو یہ جم جائے گا, تو وہ اصلی نہیں رہتا. لیکن جو اصلی ہنی ہے وہ بھی کرسٹلائز ہو جاتا ہے, وہ بھی جم جاتا ہے. لیکن اس کو ہم آسانی سے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ جس کو پانی میں ڈال کے دیکھیں کہ پانی میں اگر یہ بالکل کنسسٹنسی اس کی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آسانی سے مکس نہیں ہوتا. اس کے اندر اخبار پہ ڈالیں, پانی نکل آئے گا, ٹیشو بلوٹنگ پیپر جسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ڈالیں کہ اگر وہ اس میں جذب ہو جائے تو وہ ہنی نہیں ہے, اگر وہ اسی طرح سے ڈراپ میں رہے تو وہ پھر پیور ہنی ہے. تو یہ کچھ ہماری جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو متس ہیں وہی ہیں. باقی ہم سائنسی طریقہ کار اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک, جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں تو اس کے لیے پھر ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے جسے ہم نیوکلیر ریزوننس NMR جسے ہم کہتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شوگر ہے, جیسے سر بتا رہے تھے کہ کاربن کے آئسوٹوپس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں, مثلا کہ اگر کسی بندے نے اس میں چینی کی ملاوٹ کی ہے تو وہ شوگر کین سے آ رہی ہے, گنے سے آ رہی ہے. گنے کا جو کاربن ہے وہ اور ہوگا, C4 پلانٹ ٹیکنیکلی کہتے ہیں. جو باقی جو پلانٹ ہے جہاں سے مکھی نے شاید لینا ہے وہ کاربن اس کا C3 پلانٹس ہے. تو اس سے ایک امیجنگ آتی ہے, تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے جو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ پیور ہنی ہے. تو یہ کہاں سے ہوگا؟ مقصد عام آدمی تو نہیں کرا سکے گا, یہ تو کوئی لیبارٹری ہے ہمارے پاس, فیسلٹیز ہیں, اس کے بعد PCSIR لیبارٹریز ہیں. مارکیٹ میں کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کی اسپیشلی یونیورسٹی کی ہے نا لیبارٹری. ہاں جی افتخار صاحب, جیسے میں نے بتایا نا, مارکیٹ کے اندر تو ابھی اس کا رجحان نہیں ہے اسٹل.
تو لیکن یہ ہے کہ فوڈ اتھارٹی اپنے سٹینڈرز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے. آپ نے پبلک کے لیے اوپن کی ہوئی ہے, پبلک بھی آ کے کرا سکتی ہے؟ ہماری یونیورسٹی کا سیٹ اپ اس طریقے سے ہے کہ ہماری جو لیبورٹری کی فیسیلیٹیز ہے وہ بہت نامنل ریٹ کے ساتھ تمام پبلک کے لیے اوپن ہے. بالکل کر رہی ہے. ہماری جو لیڈرشپ ہے پروفیسر ڈاکٹر آصف علی, اس کے ویژن کے مطابق یہ جو پلیس ہے یہ پبلک پلیس ہے, اور یہ پبلک منی سے ساری چیزیں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, اور یہ فارمرز کے بینیفٹس کے لیے. فارمر کو کسی قسم کا غذائیت چیک کروانی ہے یا اس کے اندر اس میں کوئی اڈلٹریشن چیک کروانی ہے تو اس کے لیے ہماری لیبارٹری جو ہے نا وہ اوپن ہے. ہم ہر ممکن حد تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس لحاظ سے ہم اپنی فیسیلیٹیز کو پرووائڈ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, یہ گھروں میں اگر کوئی رکھنا چاہے باکس تو گھروں میں بھی یہ فیزیبل ہے, ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے, مشکل ہے. گاؤں میں تو رکھ سکتا ہے, شہروں میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ شہروں میں اتنا فلورا نہیں ہوتا. پھر اسپیشلی ان ایریاز میں پودے نہیں ہیں, پھول نہیں ملیں گے. پھر گھروں میں چھتوں کے اوپر یا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے جب گرمیاں ہوتی ہیں تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, پاکستان میں سب سے زیادہ کہاں آپ سمجھتے ہیں بہترین موضوع موسم بھی ہو اور زیادہ بہتر؟ جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ بیری کا جو ہے وہ 80,000 روپے من, یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. چلو اتنا بیری کے باغ سے بندہ نہیں کماتا جتنا شہد سے کما سکتا ہے. شہد سے یہ ساؤتھ میں ہمارے پاس بیری کے سارے جتنے جنگل دیکھ لیں آپ, اوپر فورٹ منرو تک چلے جائیں, نیچرلی جو ہے نا ہمارے پاس بیری, اور ادھر سے میاں والی تک یا جو ہے نا کندیاں اور کوہاٹ تک, یہ بنو, یہ ایریا سارا یہاں پہ آپ کو نیچرل بیری جو ہے نا نظر آتی ہے. ڈی جی خان ادھر راجن پور اس سائڈ پہ, تو نیچرلی ہمیں اگست سپٹمبر کے بعد یہ سوٹیبل ہو جاتا ہے بیری کا شہد. لوگ آتے بھی ہیں یہاں پہ بیری کا شہد لینے کے لیے, ہر جگہ پہ بیری ہمارے ہاں ہو جاتی ہے. ویسے گرمیوں کے موسم میں پھر نارتھ کی طرف لوگ جاتے ہیں موسم کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پہ پھول بھی ہوتے ہیں نیچرل, جو پہاڑوں کے اوپر جو پھول ہوتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو وہاں پہ تو پہلے سے کر رہے ہیں لوگ, ہمارے جو لوگ ایگریکلچر میں ہیں وہ شہد بھی لیں اور اپنی فصلوں کی پیداوار بھی لیں, اور اس ایریے میں ہم نیا ٹرینڈ جو ہے نا شروع کرنے جا رہے ہیں. اچھا, آپ نے پہلے کہا کہ کاسمیٹکس میں بھی کام آتا ہے, تو لوکلی اگر وہ گھر میں کاسمیٹکس بنانا چاہے, کس اسپیشلی کون سی ایسی چیزیں جس سے یہ بن سکتی ہے؟ ویکس سے بنتی ہے. اچھا, ویکس. ہاں جی, ویکس سے کاسمیٹکس بنتی ہیں. اس میں مختلف جو فیس کے اوپر جو بیس لگاتے ہیں وہ بھی بنتی ہیں. اس کے علاوہ جو لپسٹک کے اندر بھی یوز ہوتا ہے. اچھا, آپ سب یہ بتائیں گے را مٹیریل جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کاسمیٹکس جو ہے اس کے لیے بھی کام آتے ہیں, یہ چیزیں آپ کی بکتی ہیں یا صرف شہد بیچتے ہیں؟ نہیں سر, ہر چیز ہی اس کی بکتی ہے, ویکس وغیرہ یہ ساری چیزیں. کون لے جاتا ہے آپ سے ویکس؟ مقصد عام کسانوں کو, میں نے جیسے پہلے کہا کہ عام کسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پیداوار نہیں ہے, مارکیٹنگ ہے. شہد کی مارکیٹنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی ہے, لیکن اس کا جو را مٹیریل ہے, جیسے ویکس کی بات کر رہے ہیں, تو یہ کیسے بکتا ہے؟ سر اس کا را میٹیریل بھی اسی مارکیٹ میں, ابھی تک جو مین مارکیٹ ہے وہ پشاور کے اندر ترناب کی مارکیٹ ہے نا, جس کے اندر یہ ساری چیزیں 100+ دکانیں ہوں گی. شہد بھی ساتھ اور ویکس بھی ساتھ, ہر چیز کے لیے سارا نا سارا. اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, بینگ پریکٹیکل بی کیپر, کہ آپ نے شہد کے جمنے کے حوالے سے کوشچن کیا, تو یہ ہمارے لوگوں میں بڑا ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ جو شہد جم جاتا ہے وہ خالص نہیں ہوتا. کچھ پھولوں کا شہد ایسے ہے, جیسے یہ سرسوں کے پھول ہیں, یہ کچھ ہی عرصے بعد فوراً ہی جم جائے گا یہ شہد نا. ہم نے مطلب خود ہارویسٹ کرتے ہیں, ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے, اور یہ بی کیپر یہ سیل بھی نہیں کرتے نا کہ اس کی کمپلین آئے گی. تو اس کا شہد بھی بہت زیادہ کوانٹٹی میں بنتا ہے, لیکن وہ اس کو ایکسٹریکٹ کر کے رکھ لیتے ہیں ایز اے فیڈ کے طور پہ. جب پھول نہیں ہوتے تو بجائے اس کے کہ شیرہ آرٹیفیشل ڈائٹ کے طور پہ دیں, وہ وہی شہد مکھیوں کو آرٹیفیشل ڈائٹ کے طور پہ دیتے ہیں, فیڈ کے طور پہ, فیڈ کے طور پہ دے دیتے ہیں سارے نا. جس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ, اور شیرہ اس لیے دیتے ہیں بیری کے اندر نا, ان کی بیسیکلی 2 چیزیں ہوتی ہیں, پولن اور نیکٹر. نیکٹر جو ہے یہ اس سے شہد بناتی ہیں, پولن جو ہے یہ ان کی اپنی خوراک ہوتی ہے. بیری کے پھولوں کے اوپر نا نیکٹر ہوتا ہے, پولن بہت کم ہوتا ہے, یہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اس وقت یہ مکھیوں کو تیار کرتے ہیں, یہ والی فیڈ دیتے ہیں شیرہ یا آرٹیفیشل ڈائٹ, جس سے وہ اپنی خوراک لیں, اور نیکٹر سے وہ کیا کریں, شہد بنائیں نا سارا. تو بیری کی 3 کٹائیاں لیتے ہیں ہم اگست, سپتمبر اور اکتوبر میں نا, مہینے کے وقفے سے نا. پہلی کٹائی کے اندر کیونکہ یہ مکھیاں تیار کر رہے ہوتے ہیں بیری کے شہد کے لیے, تو اس کو آرٹیفیشل ڈائٹ شیرے کے طور پہ دیتے ہیں. تو وہ شیرہ کچھ سٹور بھی کر لیتی ہیں خانوں کے اندر نا, ایز اے فوڈ کے طور پہ. تو جب یہ نیکٹر لا کے اس میں رکھنا شروع کرتے ہیں, تو پہلی کٹائی کے اندر وہ جو آرٹیفیشل ڈائٹ دی ہوئی ہوتی ہے مصنوعی, اس کے اثرات ہوتے ہیں سارے نا. تو وہ
पोर्टेबल, ये इतना महंगा नहीं होता, उसको पाकिस्तान में ही यूज करते हैं ये बेरी के शहद को। दूसरी और तीसरी कटाई प्योर होती है, वो एक्सपोर्टेबल ज्यादा होती है सारी ना। तो लोग ये सरसों का शहद उस वक्त रख लेते हैं कि ये आर्टिफिशियल डाइट के बजाय हम इनको इनकी नेचुरल डाइट शहद के तौर पे देंगे, बेरी के मौसम में इसको तैयार करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, जिस तरह उन्होंने आर्टिफिशियल फीड की बात की है, उसका ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क पड़ता है? कोई ग़िज़ाइयत मुतासर होती हो आर्टिफिशियल फीड से? शहद की ग़िज़ाइयत मैंने जैसे शुरू में आपको बताया ना कि उसमें डिपेंड करनी है पौधों के ऊपर। नहीं, जैसे आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फीड देने से। आर्टिफिशियल फीड अगर देंगे तो वो जो ग़िज़ाइयत है शहद की जो कुदरती तौर पर उसके साथ इंटरफेयर करेगी, कि अच्छा, यानी कि वो ग़िज़ाइयत वो नहीं रहेगी। ठीक है। तो यही जो लोग कुछ मेल प्रैक्टिसेस के अंदर जब हम आते हैं, तो जो लोग एक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ सीज़न के लिए वो उसको डाइट नहीं मिल रही होती, तो हम उसको साथ में फार्मूलेट करते हैं। लेकिन जो मेल प्रैक्टिसेस वाले हैं वो फिर 100% इसी चीज़ के ऊपर कंज्यूम हनी बनाना शुरू कर देते हैं। उसका फायदा कंज्यूमर को नहीं होता, नुकसान होता है, और अल्टीमेटली वो सेहत में जब जिस्म में जाएगी तब भी वो चीनी होगी, तो वो नुकसान, वो शायद का जो असल मकसद है वो खत्म हो गया। बल्कि एक और चीज़ जो मैं आजकल मैंने देखी है, लोग क्या करते हैं, खाली छत्ते लेके उसमें ही सिरप भर देते हैं। ठीक है ना, दिखाते हैं ये फ्रेश लेके आए। ये बात है। इसमें जो है ना, एक बात का आपने ख्याल रखना है, वो शहद के जो छत्ता है, अगर उसके सुराख खुले हुए हों तो फिर वो बिल्कुल नहीं लेना। अगर ऊपर से सुराख बंद हो, नेचुरल वैक्स लगी हुई होती है, उसके ऊपर कोई वो बंद होता है, वैक्स होती है। अच्छा, वैक्स होती है, ठीक है ना, वो येलो कलर की ऊपर लेयर होगी। लेप्स जो होती है वो नेचुरल हो सकती है, आर्टिफिशियल नहीं हो सकती। उसको क्लोज करके प्रिजर्व करते हैं। नहीं, वो आर्टिफिशियल नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल वो नहीं हो सकती। वो मक्खियां सर खुद ही उसको कैपिंग करती हैं। जब वो फुल हो जाता है ना खाना, तो उसकी कैपिंग वैक्स से करती हैं, जिससे वो छत्ता बनाती हैं। वो आर्टिफिशियली हम बना ही नहीं सकते ना, तो वो कैपिंग करके उसको स्टोर कर लेती हैं। हमने जब एक्सट्रैक्ट करना होता है हम उसको अनकैप अच्छा, ये जो जाली डॉक्टर साहब लेके फिर रहे होते हैं ना अपनी बाल्टी में, वो उसको तोड़ी फिर रहे होते हैं, वो होती नहीं उसके, वो होती नहीं है जी। वो उसके अंदर सिरप डाल के ना, वो सिर्फ वो दिखाते हैं कि ये देखिए उतार के अभी लेके आए हैं। उसमें सिर्फ इस बात का आप देखें कि वो ऊपर से वो बंद हो सुराख सारे, शायद उसके अंदर होता है, जो बंद होंगे वो ओरिजिनल होगा, जिसमें ऊपर खुले हुए होंगे। अच्छी निशानी बताइए ताकि अगर कोई लेना चाहे। लेकिन अक्सर ये जो करते हैं फ्रॉड, ये बाल्टियों में उसको पलटी फिर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये छत्ता अंदर पड़ा होता है, वो कहते हैं जी ये देखें जी, ये हमारा जो है ना ओरिजिनल है। इसमें सर की बात को थोड़ा सा इसमें जो ऐड करूंगा कि ये जो वैक्सिंग है ना, कि जैसे जब नेक्टर को कलेक्ट करके आती मक्खी, तो उसमें तकरीबन 70% से ज़्यादा पानी का लेवल होता है। लेकिन फिर इसको हनी हमारे घरों में भी कई सालों तक रहता है, इसी तरह से छत्ते में भी कई सालों तक महफूज रहता है। अच्छा। तो इसका मॉइस्चर जो है, जो पानी का कंटेंट है, वो मक्खियां अपने ही निज़ाम से इसको 20% 16% तक लेके आती हैं। अब उसमें लाने के लिए जो है वो, जैसे अक्सर सुना होगा कि जी जहाँ पे शहद की मक्खियाँ वहाँ पे आवाज़ें आती रहती हैं, वो जो इनके परों की एयर प्रोड्यूस होती है उससे वो वेपोरेशन का काम लेती है। अच्छा। और हीट बॉडी से इतना प्रोड्यूस करती है कि उसका टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहता है पूरे छत्ते का। तो जब उनको सेंस हो जाती है कि मॉइस्चर लेवल इसका रिड्यूस हो गया, तो फिर उसके ऊपर वो कैपिंग कर देती है, तो वो उस एक जो होल है कॉम के अंदर उसको वो बंद कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी मेरा आपसे, ये छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी का इसका क्या फर्क है? लोग कहते हैं छोटी शहद जो है ये महंगी है और बड़ी जो शहद है वो सस्ती है, कीमत में बड़ा फ़र्क है, इसकी ग़िज़ाइयत में फ़र्क है, इसकी वजह क्या है? उसको लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं छोटी मक्खी को, और बड़ी मक्खी को इतनी अहमियत नहीं देते। इसमें ना ग़िज़ाइयत के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, फिर मैं चाहूँगा कि सर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ग़िज़ाइयत के हवाले से फिर वही बात आनी है कि ग़िज़ाइयत उस पर डिपेंड करनी है कि वो मक्खी ने कौन से पौधों को विजिट किया, कौन से पौधों से वो नेक्टर को कलेक्ट करी, चाहे वो छोटी मक्खी है या वो बड़ी मक्खी है। डॉक्टर साहब, फिर फर्क क्यों है? सर फर्क इस वजह से ये होता है ना, लोग कहते हैं जी छोटी शहद है जी, इसकी कीमत ये है। जो जितनी छोटी बड़ी उससे बड़ी 3-4 किस्म की मक्खियाँ हमारे मुल्क में होती हैं, मगर इस साउथ में 3 किस्म की मक्खियाँ हमें मिलती हैं। उनका जो मुंह होता है ना, जिससे वो रस निकालती हैं, उनमें फ़र्क होता है। छोटी में उसका मुंह छोटा होता है, बड़ी में बड़ा, उसकी जो ज़बान होती है समझ लें, जिससे वो रस अपने जिस्म में लेके जाती है। तो वो छोटे फूलों पे जो बैठेगी उसका जायका डिफरेंट है। अच्छा। जो बड़े फूलों पे बैठेगी उसका जायका डिफरेंट है, जो उससे बड़े फूलों पे बैठेगी उसका जायका डिफरेंट है। तो इसलिए ये सिर्फ फ़र्क होता है उस फूल से जहाँ से उसने वो शहद लिया है।
फीड किया है जिससे फीड किया है, उसका जायका है। बाकी और ये कुछ नहीं कंसेप्ट है। गलत है जो हम हाँ जी। कहते हैं छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी, ये कंसेप्ट कोई गलत गलत है। और ये जो आम लोग फिर ट्रेंड देते हैं कि जी छोटी मक्खी का शहद जो है वो महंगा है और बड़ी मक्खी का शहद, उसमें एक और बात जो आ जाती है कि एक अंदाजे के मुताबिक जो है कि अगर छोटी मक्खी है तो वो 7 मिलीमीटर तक साइज है, बड़ी मक्खी जो है वो इसके डबल में 15 मिलीमीटर तक उसका साइज है। तो जिस जिस्म के हिस्से में मक्खी के शहद बनना ज्यादा आएगा, है वो छोटी मक्खी में छोटा है और बड़ी मक्खी में बड़ा है। इसलिए छोटी मक्खी को अगर 100 ग्राम शहद बनाना है तो उसको एग्जांपल 2 दफा जाना पड़ेगा, उसको 2 दफा और इस 3 पे दफा 4 दफा जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब और आपका बड़ी बहुत मक्खी शुक्रिया, को टाइम एक की किल्लत है। जनाब आबिद साहब आपका शुक्रिया, शहबाज साहब आपका शुक्रिया, जनाब डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, आज महरीन ने शहद की मक्खी पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कि सेहत के लिए इसके कितनी अफादियत है, और इसके साथ साथ जो हमारे किसान हैं, जो हमारे ज़राअत कर रहे हैं दोस्त, उनके लिए ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करें तो अपनी ज़राअत के साथ साथ अपनी ज़राअत की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और शहद की मक्खियों से भी अपना कारोबार चला सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।